जी जनाब आली, सबसे पहले वेलकम बैक। और हम जिस तरह के जो हमारे तारीख़ी मकामात हैं उनके हवाले से शॉर्ट रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं ताकि तारीख़ का एक अंसर भी हमारे साथ चलता रहे, और ये वो हवाले हैं जो हमें पता होने चाहिए। आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है मैदान अरफ़ात के हवाले से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मनासिक हज में ये वाहिद वो मकाम है जो मक्की हरम से बाहर है, और ये इसको मनासिक हज में इसकी ज़ियारत को, वहाँ पर रुकने को, इसको आप इंक्लूड करते हैं हज के मनासिक में। फिर दूसरा ये भी कि इसकी एक अपनी अहमियत है। कई लोग इसका जब मंज़र देखते हैं, ख़ुसूसन जब 9 ज़िलहज को तमाम मुस्लिम उम्मा जो आज़मीन हज है वहाँ पे जमा होते हैं तो ऐसा समा हमें लगता है जैसे वाकई महशर का मैदान हो। हर इंसान अल्लाह ताला से दुआ गो होता है, अपने गुनाहों पे, अपनी ख़ताओं पे इस्तग़फ़ार कर रहा होता है, और ये एक रूह परवर मंज़र हमारे सामने पेश करता है। कई हवालों से हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ख़ता थी, अल्लाह ताला ने उस पर उनका इस्तग़फ़ार, उनका नादिम होना इसी जगह पे मकबूल किया था, और इस हवालों से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बनती है। आइए सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं एंड वील टेक द कॉन्वर्सेशन। जी जनाब अली, आज है 15 रमज़ान यानी 15वां रोज़ा, और हम निस्फ़ रमज़ान मुबारक पे पहुँच चुके हैं। आज के दिन की बहुत सारी मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं। जिस तरह के हम कल भी बात कर रहे थे कि अयामुल बैत के हवाले से हमने आपसे पूछा कि हमारे उलमा इकराम से रहनुमाई ली कि इन दिनों की 13, 14, 15 किसी भी चाँद के महीने की उसकी क्या अहमियत होती है, और ख़ुसूसी इबादत करने का क्यों हवाला दिया गया है। लेकिन आज आपको बताते चले 15वीं रमज़ान को हज़रत इमाम हसन की विलादत का भी दिन है, और इस हवाले से सबसे पहले जो कुछ सवालात मेरे पास आए हैं वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उलमा इकराम उसका भी जवाब दें। पहला सवाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें पूछा ये गया है कि हज़रत इमाम हसन का नाम किसने तजवीज़ किया था? क्या इसको हज़रत अली ने इनका नाम रखा था? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा था? कुछ इशारों में मिलता है कि नवीद फ़रिश्तों की तरफ से आई थी। तो ये हम ज़रूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। उलमा इकराम जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ़ आपसे कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास इस दिन के हवाले से अल्लामा साहब जो सवाल है उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ हमें हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रखने के हवाले से आपने गुफ्तगू की। जब इमाम हसन की विलादत हुई तो परवरदिगार आलम हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि इसका नाम, हज़रत अली से कहा कि नाम रखें, तो हज़रत अली ने कहा कि मैं सरकार पर अब ये सबक़त नहीं कर सकता, लिहाज़ा हुज़ूर को आ जाने दो, वो नाम रखें। जब सरकार आए तो सरकार से कहा कि इनका नाम रखें, तो परवरदिगार से दुआ की सरकार ने, तो वही नाज़िल हुई कि चूँकि तुम्हारी अली से वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, तो तुम अपने बच्चों के वही नाम रखो जो हारून के बच्चों के थे। चूँकि हारून के बेटों का नाम थे शब्बर और शब्बीर, तो इब्रानी ज़बान में, और उनका तर्जुमा अरबी ज़बान में जो है वो हसन और हुसैन है। इसलिए कहा कि मेरा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी तो ज़बान अरबी है, तो कहा उनका अरबी तर्जुमा रखो, तो इसलिए सरकार ख़त्मी मरतबत ने उनका नाम इमाम हसन रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के दिन के मुनासबत से, और यकीनन हम हमेशा देखते हैं बुज़ुर्गान दीन की तरफ और अहले बैत की तरफ ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। तो हज़रत इमाम हसन के कैरेक्टर के बारे में, उनका जो एक तारीख़ में एक अहम किरदार रहा है बतौर इमाम के, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। इमाम हसन की ज़िंदगी तरबियत ज़ाहिर है कि सरकार ख़त्मी मरतबत की आगोश में हुई, और उसके बाद फिर हज़रत अली के साथ हुई, जनाब सैयदा के साथ हुई, जो जुज़्वे रिसालत हैं और रसूल की बेटी हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी तरबियत याफ्ता हैं। तो वो किरदार और वो तरबियत जो रसूल की तरबियत थी, उसका अक्स जनाब इमाम हसन में नज़र आता है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत हैं, ज़ाहिर है कि इबादत भी उनकी और सब कुछ, लेकिन जो शोहरत जिस चीज़ को पाई है वो उनका हिल्म है, वो तो बर्दाश्त के। और दूसरी चीज़ जो हमें वाक़यात में मिलती है इमाम हसन की, वो है सखावत। बहुत मशहूर वाक़या है कि दस्तरख़ान इमाम हसन कहलाता है। एक दस्तरख़ान लगता था, आज तो आप देख रही हैं माशाल्लाह हर जगह दस्तरख़ान लग रहे हैं। इसकी बुनियाद, इसके बानी इमाम हसन है। तो जब इमाम हसन ने एक दस्तरख़ान लगाया और वो लोग आते थे, और जो परदेसी और जो ग़ुरबा वग़ैरह खाते, तो इमाम हसन ने देखा कि एक आदमी खा भी रहा है और अपने थैले में जमा भी कर रहा है, कुछ खाता जाता है और कुछ जमा भी करता जाता है। तो इमाम हसन ने उसको देख के कहा कि भाई तुम पेट भर के खा ले
اور اس کے بعد جو اہل خانہ تمہارے گھر والے ہیں جن کے لیے جو لے جانا چاہتا ہے وہ الگ سے ہم تمہیں دے دیں گے، وہ تم لے جانا، تم اپنے کھانے میں سے اس کو نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو پردیسی ہوں، میرا اہل خانہ تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر والا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں میں مسجد میں ایک آدمی کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ سوکھی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے اور پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، تو یہ میں اس کے لیے جمع کر رہا ہوں کہ میں اس کے لیے لے جاؤں گا۔ تو امام حسن رونے لگے اور رو کے کہنے لگے کہ یہ جو دسترخوان ہے یہ اسی کا فیض ہے، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو امام حسن کا یہ دسترخوان اور سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اسی میں ایک دعوت اور بھی ہے کہ امام حسن امام حسین حج کے لیے گئے، تو جب جا رہے تھے تو راستے میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ جا رہے ہیں مسافر تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی کھا لیں۔ تو امام حسن امام حسین ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا جو بھی ہوگا وہ تھوڑا بہت کھا لیا، اور کہا کہ جب تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مدینے میں آ جانا اور ہمارا نام لے لینا۔ چلے گئے، حج کر کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ مدینے آئے وہ لوگ، اور مدینے آ کر ان کو کچھ ضرورت تھی، مالی ضرورت تھی، تو امام حسن نے بھی امام حسین نے ان کی اتنی مدد کی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب ایک وقت کی تو روٹی کھلائی تھی ایک، اور آپ انہیں وہ 60,000 درہم دے رہے ہیں اور 50,000 درہم دے رہے ہیں۔ امام حسن نے زیادہ دیے تھے، امام حسین نے کم دیے تھے۔ پوچھا تھا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے کام آنا، یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم کی تربیت کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے آج کے موضوع سے بڑا بالکل صحیح جا کے جڑتا ہے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو حلم کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ قوت برداشت بھی ہونی چاہیے، ایک وزڈم ہونی چاہیے، چیزوں کو سمجھنے کا ادراک ہونا چاہیے۔ عامر بھائی آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ ہم اپنے اندر، اور خاص طور پہ آج کے نوجوان اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑا براڈ سٹروک میں بات کر دی جاتی ہے کہ تمام خلفشار کی جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے، تو دین سے رغبت، دین سے قربت نوجوان کیسے اختیار کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دین ہم نے چند مذہبی عبادات کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ دین ایک کردار کا نام ہے، دین مینرز کا نام ہے، اور جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا مینرز ہے، اخلاقیات ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حلم اور آپ میں برداشت اور آپ میں معافی کا عنصر کتنا پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی جان کے در پہ ہوئے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، آپ کے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، جب آپ فاتح مکہ بن کر آئے تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اگر دی جاتی ہے کہ وہ ایک یہودی کے سے مقابلہ ہو رہا تھا، اور جب یہودی ان سے شکست کھا کر نیچے گرتا ہے اور وہ اس کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور قریب ہے کہ اسے قتل کو فرما دے، تو وہ اپنے خبث باطن کا آخری مظاہرہ کرتا ہے اور ان کے چہرے پر انمار پر تھوک دیتا ہے، تو آپ اتر جاتے ہیں۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیسے کر دیا؟ اب تو غصہ اور تیش اور بڑھ جانا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے جو جنگ تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، اب اس جنگ میں اور تو آ گئے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ سبق آپ نے کس سے پڑھا؟ مجھے بھی لے کر جائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اگر آپ بات کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا ہے جس کے ذریعے اللہ امت کے دو گروہوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا۔ تو یہ آپ کی فراست تھی، آپ کا وہ حلم اور آپ کی بردباری تھی جس نے ایک بہت بڑا جو امت کا طبقہ تھا اسے ایک کر دیا الحمدللہ۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو اسلام کے چشمہ صافی سے میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک ممالک مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا تو ایک اذن سے ہی اور ایک اشارے سے ہی سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کا اذن ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے اور تحقیق اور جستجو کے راستوں کی
رہنمائی فرماتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں جو ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ آپسی ہمارا جو ایکا ہے, جو یونٹی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ نظریاتی اختلافات ہوں, کچھ رسوم کو لے کے آپ کے اختلافات ہوں, لیکن جب آپ کلمہ گو ہیں, ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں, تو یقیناً ساتھ مل کر جڑ کر بیٹھنا بہت اہم ہے. علامہ صاحب, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ دین سے دوری ہمارے ہاں اتنی سماجی اور مختلف معاشرتی برائیوں کی وجہ ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اسپیس ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پہ شدت پسندی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دین سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل بے پرواہ ہوئے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اتنی شدت پسندی کہ دوسروں کے لیے نفرت انگیزی میں وہ بدل جاتی ہے. تو بیچ کا راستہ نوجوان کیسے اپنائیں؟ دیکھیے, ابھی عامر بھائی نے بہت اچھی بات کہی, بہت ایک اچھا جملہ کہا, اور میں اس کو کئی جگہ میں بھی دہرا چکا ہوں کہ ہم نے دین کو صرف نماز روزہ سمجھ لیا ہے. چونکہ ہم نے دین کو نماز روزہ سمجھ لیا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پھر اب جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ہمارا دشمن ہے, یا جو الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. دین انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی قبر تک کے ہر عمل کا نام دین ہے. اور اپنے کسی اسی پروگرام میں نے حضرت علی کا وہ قول بھی پیش کیا تھا کہ اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں اور کتنے روزے رکھتا ہے, یہ دیکھو کہ معاشرتی معاملات اس کے کتنے سچے. صحیح. اچھا, میں ایک بنیادی اصول صرف دے دوں جو آپ نے نوجوانوں کے لیے بات کہی کہ نوجوانوں کو کیسے دین کی طرف راغب کیا جائے اور وہ شدت پسندی جو ہے. دیکھیے, اسلام جو آفاقی مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے آیا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ یا وہ 6626 یا 6666 آیتیں, وہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک کی ہر بات کا اس میں جواب موجود ہے؟ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ قرآن نے بنیاد فراہم کی ہے اور جزیات میں آپ کو اختیار دیا ہے. صحیح. جب آپ بنیاد سے مضبوط رہیں گے تو جزیات میں اگر آپ ادھر ادھر بھی تھوڑے بہت ہو گئے تو وہ اسلام کا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ بھٹک نہیں پائیں گے, بنیاد سے وابستہ رہیں. صحیح. ہم نوجوان ہماری جو ہے آج کل وہ اپنی بنیاد چھوڑ چکی ہے, وہ اللہ اور اپنی موت اور اپنی آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے میں اس دنیا میں سب کچھ پالوں, سب کچھ حاصل کر دوں. اور یہ بڑا ایک اہم اور میرے خیال میں سینٹرل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. علامہ صاحب, اس بات کو ہم گفتگو کو آگے بھی لے کے چلیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد رضا بات کر رہا ہوں, فیصل آباد. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, ان سب کو میری طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی آمد بہت بہت مبارک ہو. ان کا ظہور پر نور بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک. اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا بہت خوبصورت موضوع آپ کا چل رہا ہے, اور جتنے بھی یہ پاکستان میں جتنے بھی یہ دسترخوان چل رہے ہیں, جی, یہ آج کے دور میں یہ 800-1400 سال پہلے امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. بے شک, بے شک, یہی ذکر ہمارے یہاں بھی ہوا. جی بالکل. مدینہ منورہ میں سرکار امام حسن مجتبیٰ یہ دسترخوان چلاتے تھے کہ تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو. اور آج اسی سسٹم کے تحت ہمارے پاکستان میں جتنی بھی یہ ویلفیئر سوسائٹی ہوگی, جتنے بھی یہ دسترخوان چل رہے ہیں, یہ اسی پہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ. بے شک, بے اور شک. دوسری بات یہ کہ امام حسن مجتبیٰ وہ سخی ہیں جو حکومتیں تقسیم کرتے ہیں. سخی ہوتے ہیں جو رزق دیتا ہے, کوئی مال دیتا ہے, کوئی زر دیتا ہے, لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ واحد سخی ہیں جو حکومتیں دیتے ہیں. بے شک, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور ایک دفعہ پھر ہم سب کو ان بڑی اہم چیزوں سے جوڑ دینے کا. عامر بھائی, آپ کی طرف بھی یہی بات لے کے آنا چاہوں گی, بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے کہ ہمارے پاس اتنی روشن مثالیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جہاں یہ بات ہوئی کہ آپ اپنے معاملات کو درست رکھیں, ہم کئی چیزوں کو جو اپنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ تو پرسنل لائف ہے. جب تک آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی جو ان پبلک لائف ہے, وہ ان ٹینڈم نہیں چلے گی, وہ الائن نہیں ہوگی آپ کی پرسنل چوائسز سے, تو کہیں نہ کہیں منافقت کا عنصر ہمیشہ رہے گا. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Ramadan
गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे लेकर बढ़ते हैं और यकीनन आपकी कॉल्स भी इसमें शामिल रहेंगी। वैसे तो हम जब बात करते हैं इस महीने की, इस माह मुबारक की, अक्सर ये ज़िक्र किया जाता है कि ये दूसरा अशरा इस्तग़फ़ार का अशरा है। इसके हवाले से भी आमिर भाई आपके लिए सवालात आए हैं कि इस्तग़फ़ार करने का और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे, ख़ताओं पे माफ़ी मांगने का सबसे मसनून और बेहतर तरीका क्या है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बेहतरीन और मसनून की तरफ हमें सबसे पहले जाना चाहिए। देखिए, इस्तग़फ़ार उन गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है जो हमसे सरज़द हो चुके हैं, और मुस्तक़बिल के वो गुनाह जो मुमकिन है कि हम उनका सदूर करें, इस्तग़फ़ार उनके लिए रुकावट का बाइस बनता है। इस्तग़फ़ार एक मज़बूत हिसार आपके इर्द गिर्द खींच देता है जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का खूकर बना देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे गुनाह का सदूर मुमकिन ही नहीं था, वो अपने दराजात की बुलंदी के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए ये फरमाते हैं कि मैं ख़ुद भी दिन में 100 बार 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। बाद लोगों ने समझा कि शायद पूरे दिन में 100 बार का जिक्र हो रहा है, लेकिन दरअसल वो एक ही मजलिस में बैठे हुए 70 बार इस्तग़फ़ार का कलमा अदा फरमाते थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब अपना किया कबूल किया और मुआफ़ी के ख्वास्तगार हुए और कहा कि आप अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगी है कि हमने यूसुफ़ के साथ क्या किया, तो आपने फरमाया था कि अनकरीब मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि अनकरीब उस सात का जिक्र कर रहे थे जो तहज्जुद और सहरी के वक्त आ रही थी। तो इस्तग़फ़ार के लिए वैसे तो सारे ही औक़ात मौजू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तरीन कबूलियत दुआ का और इस्तग़फ़ार की कबूलियत का वक्त सहरी का वक्त है। कुरान करीम में भी कहा वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, जिन लोगों को अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और रहमत मिलती है वो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना भी मामूल है, मैं दूसरों से कोई भी सजेस्ट करता हूँ कि दिन भर आप तस्बीह पढ़ते रहिए दुरूद शरीफ की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुख्तसर तरीन दुरूद है। आप एक बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें आपकी तरफ गामदन होंगी। और रात का जो वक्त है, रोज़ा सहरी का जो वक्त है, पूरी रात जो अगर आप जाग रहे हैं तो बस अपनी ज़बान को इस्तग़फ़ार के कलमे से तर रखिए, पढ़ते रहिए। न जाने कौन सी ऐसी कबूलियत की वो घड़ी आए जो आपके इंशाअल्लाह पिछले गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बन जाए और आइंदा के गुनाहों के लिए एक हिसार और एक बैरियर लग जाए कि आपसे गुनाह हो ही ना। यानी आप खुद चाह रहे हो गुनाह करना, लेकिन कुदरती गैर मरई क़ुव्वतें आपको गुनाह से बात रखें। अच्छा, ये जो आपने बात की बड़ी दिल को जाकर लगती है और अक्सर लोग ये बात करते हैं जो अल्लाह से लौ लगाते हैं कि कोई गलती सरजद होने से पहले ही उनको ऐसे इशारे मिल जाते हैं, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं। अल्लामा साहब, ये क्या होता है? इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, या अल्लाह ताला की हम प्रोटेक्शन में हैं, कोई हमारी छठी हिस्स काम करने लगती है, ये क्या इस फिनोमेना को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि गुनाह करने से पहले ही आपको लगता है कि कोई ताकत आपको रोक रही है, अल्लाह का कोई साया है, कोई रहमत है आप पे? जब आप उससे रुजू करते हैं परवरदिगार आलम से, जैसे कि आमिर भाई कह रहे थे कि आप रात को इस्तग़फ़ार उससे करें तो वो आइंदा के गुनाहों से आपको बचा लेगा। ज़ाहिर है वो माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जब वो ये देखता है कि मेरा ये बंदा जो ख़ुद कमज़ोर है और इसका नफ्स कमज़ोर है और ये शैतान के और हालात के बहकावे में आके बहक सकता है, तो लेकिन इसकी नीयत, इसका खुलूस ये है कि ये मुझसे कहता है कि परवरदिगार मुझे गुनाहों से बचा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो परवरदिगार अपनी रहमत के दरवाज़ों के ज़रिए से उसको उन गुनाहों से बचाता है और वो मौक़े मुहैया नहीं होने देता कि जिसमें वो गुनाह कर सके। यानी उन मौक़ों से बचा लेता है, उन जगहों से बचा लेता है, या कोई ऐसी रुकावट उसके आगे पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो गुनाह नहीं करता। बहुत खूबसूरत बात, और इस बातों के सिलसिले को हम इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक ज़रा मैं किचन में भी जाके देखूँ इस वक्त क्या सिचुएशन है हमारी रेसिपीज़ के साथ। सलमा जी ने सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। कीश भी हमारा रेडी हो गया। अच्छा, कीश आपने बिल्कुल पाई की तरह यू हैव मेड इट इन द डिश, वरना आमतौर पे आजकल ये देखा जाता है छोटे छोटे भी आप उसमें बनाए जा सकते हैं, बाइट साइज। इकट्ठा बना दिया, लेकिन ये कि आप इसे कट करें और अब उसी तरह ले लें। साथ में ढाका चिकन बिल्कुल रेडी है, और आज हमारे दस्तरखान पे मशरूब मशरक लाल शरबत दूध के साथ भी, जो कि ऑलपर्स का दूध है ये मैंने यूज़ किया है, और साथ में तुख्मे बलंगा ऐड किया है, और मशरूब मशरब जो हमारा है रूह अफ़ज़ा
وہ ایڈ کیا ہے, تو اب ہمارا دسترخوان بالکل کمپلیٹ ہے. اچھا سلما جی, کیا آپ کو پسند ہے زیادہ تخم ملنگا دودھ والے شربت میں یا پانی کے ساتھ؟ دونوں صورتوں میں, بس کسی بھی صورت میں روزہ کھلتے ساتھ لال شربت ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ جو رونق ہے نا اس لال رنگ کی, یہ واقعی آپ کو اس کی افادیت رمضان میں نظر آتی ہے, اور اس میں کہتے ہیں نا کنگ آف آل مشروبات ہیز ارائیوڈ. جی جناب. اچھا, اور آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ پیزا میکس انہوں نے اپنی تمام آؤٹ لیٹس پہ, تمام ریسٹورینٹس پہ 50% آف کیا ہوا ہے. ایون یہ کہ آپ کو 13 انچز کا جو لارج پیزا ہے وہ 799 کا ملے گا. تو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں, ٹیک اوے کر سکتے ہیں, پلیز گھروں میں بیٹھ کے کھائیے, لیکن پیزا میکس کھائیے. جی بالکل, میں تو آرڈر کر کے بل سلما جی کو پہنچا دوں گی. اب دیکھیں اتنی ٹریٹ تو بنتی ہے میری, اب روز جو ہمارا امتحان لیتی ہیں اتنی زبردست چیزیں بنا کر پھر اس کے بعد ہمیں ان کو چکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, تو ڈیفینیٹلی ٹریٹ آپ کی طرف سے بنتی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ سلما جی, ریسیپیز آپ کی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, پیپل آر لونگ اٹ. اور اگر آپ کی کوئی بات اگر مس ہو جاتی ہے, گو ٹو آر سوشل میڈیا, ویسے کارڈ پہ تمام انگریڈینٹس بھی اور تمام سٹیپس بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. الماس, آپ سے ہمیشہ ہی میں کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی ہوں, اور اب بریک پہ جانے سے پہلے میری جو سب سے من پسند منقبت ہے پنچتن, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور وہ یہاں پہ پڑھیں, اور مجھے ہی کیا, میرے خیال میں تمام ہی ناظرین کی اس سے خاص ایک انسیت ہے اس کلام سے. جی بالکل. بہت بڑا الماس, اور واقعی یعنی یہ غلامی بھی ایسی ہے جو دنیا جہان کی بادشاہی سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پنچتن پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرے, اور یقیناً اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھاتا ہے. علامہ صاحب, کیا کہیں گے آج کل جب لوگ کہتے ہیں کہ حلم کہاں سے لے کے آئیں, اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کریں, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ واقعی جس جگہ جاہیں ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جو قوانین ہیں, جو رولز بنائے گئے ہیں, اس کی کوئی پاسداری نہیں کرتا, بلکہ کرتا وہی ہے جس کا زور نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں کہ شریف وہ ہے, نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. اب جب ایسی باتیں ہم سنیں گے تو نوجوان نسل کو کیا پھر ہم رائے دیں, اور کس طرح ان کی کردار سازی کی جائے؟ ایک بڑا عجیب, میں آپ کو بات بتاؤں, آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے جو نوجوان ہوتے تھے, جو 13 ایئرز سے اوپر آنے شروع ہوتے تھے, وہ قانون کی بڑی پاسداری کرتے تھے. وہ ہر بات میں نہیں قانون کا عمل ہونا چاہیے, نہیں سچ بولنا چاہیے, نہیں یہ کرنا چاہیے. آج اس 25 سال کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والی نسل وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی قانون کچھ نہیں, بس جیسے ہے وہ ہونے دو. یہ سب اصل میں تربیت کا فقدان ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہت سی وجوہات میں جو مین وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم صرف دنیا چاہتے ہیں, مل جائے, لیکن قدرت کا فلسفہ کچھ اور ہے. صحیح. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لینے میں بقا ہے, قدرت کہہ رہی ہے دینے میں بقا ہے. جس دن اس فلسفے کو نوجوان نسل سمجھ جائے کہ تم اپنے آپ کو جتنا گراؤ گے, جھکاؤ گے اس کی بارگاہ میں, اس کے اصولوں کے لیے, اتنی سربلندی تمہیں ملے گی. سبحان اللہ. اور جتنی تم اس کے لیے قربانی دو گے اتنا وہ تمہیں باقی رکھے گا. ہم ابھی امام حسن کا پروگرام کر رہے ہیں, امام حسن کے بھائی امام حسین ہیں. دیکھیے سب کچھ کائنات نے لٹا دیا. آج کائنات میں کتنا ذکر ان کا ہوتا ہے. بے شک. تو جس نے قربان کیا اسی کو بقا ملی. بے شک. تو بقا ملتی اس کو جس کو قربان کرتا. اگر ہم یہ چاہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, تو اس کے ملنے کی کوششوں میں زندگی گزر جائے گی, لیکن بقا کچھ بھی نہیں ملے. اور سمیٹنا تو ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ قدرت کی قوانین کے خلاف ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یا تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو دے جائیں گے, یا آپ کے جانے کے بعد دیا جا رہا ہوگا. رکھا کچھ نہیں جاتا, ساتھ آپ کچھ نہیں لے جا سکتے. لیکن یہ کتنا سمپل سا, کتنا سادہ سا فلسفہ ہے عمر بھائی, جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. واقعی انسان کی جو حرص ہے, انسان کی جو لالچ ہے, وہ ایسا لگتا ہے اس طرح جمع کر رہا ہے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے, حرص بھی بڑھتی جاتی ہے. ایک اس بات کی کہ مال بہت ہو, اور ایک اس بات کی کہ عمر بھی بڑھ جائے. آب حیات, ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے کہ کہانیاں, کہ کوئی آب حیات ایسا ہوتا ہے جسے پینے کے بعد ہمیشہ آپ زندہ رہتے ہیں, تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش مل جائے. لیکن اب جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پہلے سوچتے تھے کہ دنیا اب چھوٹی ہے, زندگی بہت کم ہے, لیکن اب تو لگتا ہے بہت ہی زیادہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی, جب کہ زندگی اتنی کم ہے اور اتنی ناپائیدار ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے بجائے اس دنیا کی تیاری کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عورت آئی تھی شکوہ لے کر کہ اللہ سے کہیے کہ میرے بچے بہت جلدی مر جاتے ہیں. پوچھا کتنی عمر میں مرتے ہیں؟ کہا 200 سال 300 سال میں. تو آپ حیران ہوئے اور فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک امت ایسی آئے گی جن کی اوسط عمر حد سے حد 60-70 سال ہوا کرے گی.
تو وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ پھر تو وہ لوگ اپنے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بنائیں گے. کہا گھر تو ایسے بنائیں گے کہ دنیا نے بنائے نہیں ہوں گے. جو پہاڑوں کو تراشتے تھے قوم عاد اور سمود، ان سے بھی عالیشان گھر ہوں گے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں ہمیشہ رہیں گے. اور اگر یہ کہوں میں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ انسان کا ہے نہیں، یا تو وہ اپنے ہاتھ سے خود دے دے یا پھر اس کے بعد خود ہی تقسیم ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کر امر کر دیا. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے. اور وہ اب تو یہ سچویشن بھی آ گئی ہے کہ وارثوں کو بھی تقسیم نہیں ہوتا، بڑا بھائی اس پر حق جتا کر بیٹھ جاتا ہے. جس چیز پہ بھی ہم گماں کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری صلاحیت ہو، ہماری دولت ہو، ہماری فزیکل پریزنس ہو، تبھی تو آپ بائبل میں بھی دیکھیں کہا جاتا ہے ایشز ٹو ایشز، ڈسٹ ٹو ڈسٹ، یعنی جو کچھ آپ دنیا میں آپ کے پاس ہے وہ آپ نے سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کر جانا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں. اور یہ جو ہمیں بابرکت ساعتیں ملی ہیں، خاص طور پہ یہ جو دوسرا عشرہ استغفار کا ہے، اس میں ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ، اپنی خطاؤں پہ نادم ہوں، بلکہ جن لوگوں کا بھی اگر ہم نے دل دکھایا ہے تو ہم اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کر سکیں، ان سے شرمسار ہوں، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد نہ ہو. بہت بہت شکریہ عامر بھائی یہاں پہ موجود ہونے کے، علامہ صاحب آپ کی بھی موجودگی کا. آج امام حسن کی ولادت کا دن خاص دن ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ چاہے دسترخوان ہو چاہے سبیل ہو، ان کے نام پہ لگائی جاتی ہے، اور کتنے مستحقین ہیں جو مستفید ہو کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی ہدایت دے. لیکن یہ تو مادی چیزیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے کیریکٹر کے اندر، ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر جو علم اور جو حلم ان کا تھا، جو نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین، اللہ تعالیٰ ہماری کردار سازی بھی انہی کے انداز میں کر دیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. بڑی تیزی سے ایسا لگ رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، یہ مہینہ ہم سے نصف ہو چکا ہے، رخصت کے قریب پہنچنے والا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.